बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता तारीख़ के अपने होलनाक तरीन दौर के अंदर से गुजर रहा है तो ये किसी सूरत भी गलत ना होगा, क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जुलाई 2026 की तपती हुई गर्मी इस वक्त वहाँ पे होलनाक बारूद की तपिश में तब्दील हो चुकी है। यही नहीं बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने अब तंग आके या इसको आप ये कह लें कि इंतहाई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी साहिलों, हवाई अड्डों, रेलवे पर बमबारी शुरू कर दी है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। एक तरफ ईरान किसी सूरत भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका किसी भी सूरत ईरान के साथ बराबरी के लेवल पे मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका ईरान को कुचलने की धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इतनी बड़ी मुज़ाहिमत जो है वो कैसे जारी रखे हुए है। इसके पीछे कौन सी खुफिया ताकतें हैं, कौन इसको हथियार दे रहा है, क्या इस जंग में अमेरिका के खिलाफ ईरान अकेला है? इस हवाले से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ में आपको एक इंतहाई हैरान कौन चीज़ ये बताऊंगा कि ये बात समझ नहीं आ रही कि इसराइल इस जंग के अंदर बराह रास्त ईरान पर हमले क्यों नहीं कर रहा। ये मैं उस जंग की बात कर रहा हूं जो जुलाई 2026 में पिछले 4-5 दिनों से चल रही है, और जो अरब अमारात है उस पर एक तरह से बड़े ही हैवी किस्म के वार करने की ईरान तैयारी कर रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने ये कहा है कि वो अरब अमारात पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। दूसरी तरफ अरब अमारात भी इस जंग में कूद चुका है और उसके सबूत भी हमारे सामने आ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो कि इससे पहले भी मंजर-ए-आम पे आ चुकी है कि दुनिया में ईरान को कौन हथियार दे सकता है। ज़ाहिर सी बात है, दो ही ममालिक हैं, एक चीन और एक रूस। इनका एक खुफिया नेटवर्क है हथियारों का, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त तेहरान अकेला नहीं है। पस पर्दा रूस और चीन का एक ऐसा मजबूत गठजोड़ है जो कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान को लाइफ लाइन फराहम कर रहा है। यही नहीं बल्कि ईरान को रूस की जानिब से जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंटेलिजेंस और साइबर डाटा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अमेरिकी हमलों को वक्त से पहले ही ट्रेस कर लेता है। और यही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और ईरानी फ़ौज को मिलने वाले जदीद तरीन फाइबर ऑप्टिक्स और FPV ड्रोन्स की जो हार्डवेयर की सप्लाई है वो भी बराह रास्त रूस और चीन की तरफ से आ रही है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, अमेरिका की जो इस वक्त ये जंग है इसमें बीजिंग ईरान को बराह रास्त मौलिक हथियार देने की बजाय डुअल टेक जो है, डुअल यूज टेक फराहम कर रहा है। वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोचिप्स, सेमी कंडक्टर्स, ड्रोन्स के पुर्जा जहाज जो हैं वो ईरान को फराहम किए जा रहे हैं, जिसकी मदद से ईरान अपनी ही सरजमीन पे बैलिस्टिक मिसाइलों के अंबार लगा रहा है। जहाँ तक बैलिस्टिक मिसाइलों के अंबार लगाने की बात है तो आपको एक बात बता दूं कि ईरान ने हाल ही में एक फुटेज रिलीज़ की है अपने ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटी की। अब वहाँ पे एक IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीज़ादा वॉक कर रहे हैं और उनके साथ मिसाइल फोर्स के कमांडर महमूद बघेरी वॉक कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये फुटेज जो है वो पुरानी है, लेकिन जाहिर सी बात है वो मिसाइल सिटी तो अपनी जगह पे मौजूद होगा और वहाँ पे इतने खौफनाक तरीन जो मिसाइल फुटेज के अंदर नज़र आ रहे हैं वो भी यकीनी तौर पे महदूद तादाद में अभी तक इस्तेमाल हुए हैं, वो भी वहाँ पे पड़े हुए होंगे। और ये 2025 के अंदर महमूद बघेरी जो हैं वो शहीद हो गए थे इसराइल की तरफ से बमबारी के बाद। अब यहाँ पे रूस और चीन जो है वो ये वाज़िया मकसद अपने सामने सजाए बैठे हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका को इस जंग से ना निकलने दिया जाए ताकि ताइवान और यूक्रेन की तरफ अमेरिका की तवज्जो ना जाए।
اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف توجہ نہ جائے، لیکن یہاں خلیج برباد ہو رہا ہے اور اس کا پاکستان کو ڈائریکٹ نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ پاکستان پہنچ چکی ہے، چابہار گوادر کے ساتھ وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا ڈسٹنس دیکھیں تو وہ کافی ڈسٹنس ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے بنکر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے امریکی بمباری سے، یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ امریکی بارود آ کے گرا ہے۔ ایسی کوئی بھی خبر ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی، لیکن تسنیم اور فارس نیوز ایجنسی جو کہ ایران کی جنگ کی فرسٹ ہینڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے فوٹیجز جاری کی ہیں جس میں متحدہ عرب امارات کے چینی ساختہ کامے کازی یعنی کہ خودکش جو ڈرون ہیں، عسکری ڈرون یب ہون، یہ اس فیملی کے انتہائی حساس اور دیگر جو ڈرونز ہیں ان کی فوٹیج آئی ہے جو کہ ایران کے انتہائی حساس اور ساحلی علاقوں کے اوپر، خاص طور پہ بندر عباس کے اوپر پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کھل کے سامنے آ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ بہت زیادہ بمباری ہو رہی تھی ایران کے اوپر، اور میں نے اپنے کمانڈر سے پوچھا کہ یہ کون کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عرب امارات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے محمد بن زید کی تعریف بھی کی۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی کھل کے میدان میں آ چکا ہے اور ایران کی فوجی تنصیبات پر خودکش ڈرونز سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، اس کا جو مقصد بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فضائی کارروائیوں کو عسکری مدد جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، انٹیلیجنس آ رہی ہے، فوٹیجز آ رہی ہے، اور ریڈار کے سگنلز آ رہے ہیں، ایگزیکٹ لوکیشنز آ رہی ہیں، وہ سب یو اے ای اپنے ڈرونز کی مدد سے فراہم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اماراتی ڈرون پر شدید اینٹی ایئر کرافٹ فائرنگ کی گئی ایران کی طرف سے، اور ابو ظہبی کو ایران کی طرف سے وارننگ بھی دی گئی ہے کہ وہ باز آ جائے، ورنہ متحدہ عرب امارات کے لیے ایران جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے جواب میں عرب امارات کا نقصان ابھی تک تو جو ہمارے سامنے آیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے کچھ ٹینکرز کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور ابو ظہبی اور دبئی کے جو علاقے ہیں، قریبی علاقے، وہاں پہ میزائل ڈیفنس سائرن بج رہے ہیں اور دھماکوں کی کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف قطر، بحرین اور کویت، جہاں پہ ایران نے بڑا ہیوی ہینڈ رکھا ہوا ہے بدلے لینے کا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے حملے کرنے کا امریکی بیسس کے اوپر۔ ابھی خبر آئی ہے کہ عراق کے جو امریکی اڈہ تھا عراق کے اندر، وہاں پہ بھی ایک پیٹریوٹ کی بیٹری کو ایران نے تباہ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیٹریوٹ میزائل ہی $4 ملین کا ہے، وہ بیٹری کتنے کی ہوگی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان سب صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب امارات کی جو معیشت ہے، ان کا جو ہوائی سفر ہے، جو عالمی منڈیوں میں ان کے ایسٹس ہیں، تیل کی سپلائی ہے، وہ برے طریقے سے اس وقت متاثر ہو چکی ہے، اور متحدہ عرب امارات اس کی سب سے بڑی قیمت چکا رہا ہے۔ اور دبئی کا جو فائنینشل انڈیکس ہے، وہاں پہ پراپرٹیز اور BNB بینک جو ہے ان کا، اس کے ساتھ ہی جو اس کے حصص ہیں وہ 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہاں پہ سیاحت برباد ہو چکی ہے، فلائٹس جو ہے اس وقت وہ کینسل ہو رہی ہیں۔ وہ ملک جو دنیا کا محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا تھا، اب وہ اس وقت شدید سیکیورٹی الرٹ کی زد میں آ چکا ہے۔ اچھا، ایران اس وقت ایک میگا سٹرائک کی تیاری کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے اوپر ایک بہت بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی باب المندب کو بھی یمن کے حوثیوں کو استعمال کرتے ہوئے عالمی بحری تجارت کو مفروض کرنے کے لیے آپشن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور جلد ہی اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل خاموش ہے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ پچھلے 5-6 دنوں کے اندر کوئی ایک ایسی خبر آئی ہے آپ کے سامنے جس میں یہ خبر آئی ہو کہ اسرائیل نے ایران پر بمباری کی، یا ایران نے اسرائیل پر بمباری کی؟ اس طرح کی خبر میری نظر سے تو نہیں کوئی گزری۔ اگر آپ کی نظر سے کوئی گزری ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس وقت جو عسکری ماہرین ہیں وہ چکرا گئے ہیں کہ یہ اصل کھیل کیا ہے۔ JD وینس اس طرف شور مچا رہے ہیں کہ بھائی اسرائیلی لابی جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہی ہے، ویلاگرز کو استعمال کر رہی ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہی ہے۔ تو
یہاں پہ وہ بمباری کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس اس سے پہلے خبریں آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ شاید جو ڈیفینس سسٹمز ہیں، جو انٹرسیپٹرز ہیں مختلف، وہ اس کی کمی ہے، پنگا نہیں وہ لے رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے کندھے پہ ہی بندوق رکھ کے اس کو چلاتا جائے۔ اور ایران بھی، میں حیران ہوں کہ قطر کے اوپر، بحرین پہ، کویت پہ، دیگر ممالک کے اوپر حملے کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کے اوپر حملے کی کوئی بھی خبر ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ تو ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل نے جان بوجھ کے خود کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور امریکہ بمقابلہ ایران کا وہ تاثر دینا چاہتا ہے، اور براہ راست جو ہے وہ کود کے ایران کو اپنی سرزمین پہ اسرائیل کے شہروں پر بم برسانے کی وہ اجازت نہیں دینا چاہتا۔ اور یہی چیز ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بجائے پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر اس وقت ایران میزائل برسا رہا ہے، حالانکہ اصل جنگ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کی ہے۔ امریکہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسرائیل کی جو مخبریاں ہیں یا جو بھی اس کا پریشر ہے یا جو صہیونی لابی ہے امریکہ کے اندر، اس کے پریشر میں وہ یہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس وقت برے طریقے سے یہاں اس خطے کے اندر پھنس چکا ہے۔ اچھا، اب ایران کا جو اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان پر اتنا شدید دباؤ ڈالا جائے کہ واشنگٹن کو جنگ روکنے کے لیے اور ناکہ بندی کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلیجی ممالک اور پارٹنر جو ہیں وہ اس کو منائیں، اس کو روکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران چاہے مشرق وسطیٰ کو یرغمال بنا لے اور امریکہ سے اپنی شرائط پہ MOU سائن کروانے کی خواہش کر لے، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ اس وقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے آ کے یہ بتا دیا کہ جنگ لمبی چلنے والی ہے، اس لیے اپنی اپنی جیبیں کھول لو، پیٹرول مزید بہت زیادہ مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت امریکہ کے پاس آپشنز کے ہیں، 3 آپشن ہیں اس وقت جن پہ کام کیا جا رہا ہے، جن میں سے ایک تو مکمل امریکہ وہاں پہ بحری ناکہ بندی کر رہا ہے، 2 جہاز جو کہ چاہے خاک جزیرے کے اوپر، چاہے چشم جزیرے کے اوپر یا کسی اور طریقے سے ایران کے تیل کو لوڈ ان لوڈ کر کے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے انجن رومز کو جو ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اڑا دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو 5th فلیٹ ہے اس نے ایران کے جزیروں اور بندرگاہوں کو مکمل طور پہ سیل کر دیا ہے۔ جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر کی تباہی کی جا رہی ہے وہاں پہ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی گھروں، پلوں، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو تیسرا آپشن ہے وہ ہے زمینی فوج اتارنا۔ اس حوالے سے کئی خبریں آئی ہیں کہ 1.5 لاکھ فوجی ایران میں گھسنے کے لیے تیار ہیں، اور 3,500 میرینز جو بالکل ایکٹیو ہیں، چھاپہ بردار کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، جزیروں پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت جو سچویشن روم ہے پینٹاگون میں، واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس کے اندر، وہاں پہ یہ بحث چل رہی ہے اور مزاحمت ہو رہی ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کسی بھی طرح امریکہ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اور آپشنز ہیں وہ کر لیں، لیکن بہرحال ٹرمپ جو ہیں وہ کسی بھی صورت اس آپشن کو مسترد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔